अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि मियाँ बीवी जो है वो एक गाड़ी का दो पहिए होते हैं। अगर दोनों पहियों में से किसी एक पहिए में बिगाड़ पैदा हो जाए तो न सिर्फ गृहस्थी ख़राब होती है बल्कि ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और वो ज़िंदगी किसकी ख़राब होती है? वो ज़िंदगी मियाँ बीवी अपनी तो ख़राब करते ही हैं और अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करते हैं और उस ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं जिससे कितने लोग जुड़े होते हैं। एक ख़ानदान जो इज़्ज़त होता है, तक़द्दुस होता है, एहतराम होता है और बड़े ही एहतराम से एक ख़ानदान बड़े चाहों से माँ बाप अपने बेटे के लिए बड़े ख्वाब से जाकर एक ख़ातून लेके आते हैं जिसको बेटी बनाते हैं, बेटी बना के लेके आते हैं और पूरी गृहस्थी उसके हवाले कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसको अपनी इज़्ज़त सौंप देते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ बीवी की, यानी कि एक बीवी जो होती है वो अपने शौहर की इज़्ज़त होती है, अपनी औलाद का मान होती है, एहतराम होती है और उस सास ससुर की शान होती है जिस घर में उसको महारानी बना के रखा जाता है। यहाँ पे मैं जो एक बात करने जा रही हूँ ये एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसे वाक़े के हक़ाइक़ वाज़िया करने के लिए मैं बात करने जा रही हूँ जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग अ वुमेन, एक ख़ातून होने के नाते बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं ख़वातीन के इशूज़ पर और मुख्तलिफ़ इशूज़ पर बात करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हक़ाइक़ जो है आवाम के सामने लेकर आऊँ, एक न्यूट्रल होके कि मैं जी एक सोशल मीडिया है तो जो दिल चाहा वो चला दिया। लेकिन बात आती है कि इज़्ज़त की, तो फिर इज़्ज़त के मामले में जो है ना आपको ऐसे ही मुँह उठा के कोई बात नहीं कर देनी चाहिए। तो पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी जिसमें एक ख़ातून जो थी वो अपने 5 बच्चे लेकर रोड पे खड़ी थी और बच्चों के हाथ में बैनर पकड़े हुए थे कि बच्चे बराए फ़रोख्त। जी मैं भी एक माँ हूँ, एक औरत हूँ और जब आप कोई भी ख़ातून इस तरह का एक वाक़या देखती है या एक इस तरह की वीडियो देखती है तो यकीनी तौर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फ़ौरी तौर पर ज़हन में सवाल पैदा होता है उस बाप के हवाले से कि जिसकी वो नस्ल है, जिसकी वो नस्ल सड़क पे बिकने के लिए खड़ी हुई है और उस बाप के बारे में फ़ौरी तौर पर हर बंदा उठ के कहता है उसकी गैरत कहाँ गई, वो इस वक्त क्या कर रहा है। कभी किसी ने ये सोचा कि दूसरा रुख क्या हो सकता है, क्या इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? बात किस नहज तक पहुंच गई कि एक औरत अपने बच्चे लेके सड़क पे खड़ी हो गई? बात किस नहज पे पहुंच गई कि एक बाप घर में खामोशी इख्तियार करके बैठ गया और वो इस बात को किस तरह बर्दाश्त कर रहा कि एक औरत उसकी इज़्ज़त लेके सड़कों पे फिर रही है और अपनी इज़्ज़त का तो उसने जनाज़ा निकाला ही कि अपनी उसने तलाक़ ले ली। और मेरा ख़्याल है कि जब एक औरत तलाक़ ले लेती है तो वो उसका हतमी फ़ैसला होता है और जब तलाक़ ले ली जाए तो उस शौहर के साथ उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। फिर उसको जगह जगह नाम लेकर उसको बदनाम करना, उसको ज़हनी अज़ियत पहुँचाना और उसकी औलाद का सहारा लेकर उसकी फ़ैमिली को टॉर्चर करना, ज़हनी अज़ियत पहुँचाना, मेरा ख़्याल है कि ये गलत बात है। और दूसरा ये है कि ये एक औरत को ज़ेब नहीं देता, ना सिर्फ ज़ेब नहीं देता बल्कि ये पूरी औरत ज़ात की तज़लील है। और वो ख़ातून जो है वो अपने बच्चों को लेके खड़ी हुई है जिसमें माशाल्लाह से 13 साल की बेटी है और माशाल्लाह 13 साल की बच्ची जवान होती है। उसको चादर और चार दीवारी की ज़रूरत होती है कि ना कि माँ उसको इस बात की तरबियत दे के आओ बेटा सड़क पे तुम्हारे बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकालते हैं। ये तो वो बात है जो मैंने अपना इंट्रो पेश किया, जो मुझ तक हक़ाइक़ पहुँचे और वो हक़ाइक़ जो आप तक लाना बहुत ज़रूरी है। और आप यकीन करें कि उस औरत की जब मैंने बातें सुनी, मैं वाकई में पूरी रात सोनी। मेरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की तो हमारे सामने इस तरह के हक़ाइक़ आए कि आप यकीन जानें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बात साबित होती है कि हर जगह मर्द ही गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं औरत की भी गलती होती है। असल हक़ाइक़ क्या हैं ये हम जानते हैं उनके साबका शौहर के बारे में, जहाँ यानी कि वो कहीं पे ये कह भी नहीं रही है कि वो मेरे साबका शौहर है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त जो है आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कि इस तरह की एक वो होता है मर्द की बड़ी जो होती है ना ईगो हर्ट होती है कि एक इंसान आदमी है और उसकी बीवी उसको जगह जगह मतलब अजियत पहुंचा रही है और वो इस तरह के काम कर रही है। और आपने मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हिम्मत का सबूत दिया कि आप सामने आए मीडिया पे और आपने
اصل حقائق بیان کرنا اور تصویر کا دوسرا. دیکھیں میاں بیوی کی لڑائی کا حل کوئی نہیں نکلتا, نتیجہ کوئی نہیں نکلتا, لیکن بات یہ ہے کہ موقف دونوں سائڈز کا ہونا چاہیے. تو آج آپ اپنا موقف بتائیے گا. آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حقائق جاننے کے لیے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ثابت قدمی کا ثبوت یا صبر سے بیٹھنے کا ثبوت مقصد یہ ہے کہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ ہے اور سچ جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور رہے گا ہمیشہ سے. تو سچ ہے, جھوٹ ہے. یہ بھی وجہ ہے صبر سے سکون سے گھر بیٹھ جانے کا کہ بھئی یہ تو اپنی عزت کی اس کو تو پرواہ نہیں ہے. عورت ہونے کے باوجود یہ کیسے اپنے آپ کو یہ سفید پوش ظاہر کر رہی ہے عوام کے آگے, ہمارے میڈیا کے آگے. یہ غلط فہمی کا شکار ہے. ہماری میڈیا کی وجہ سے ہمارا معاشرہ میں بہت شعور آ چکا ہے, سمجھنے بوجھنے کی بہت صلاحیت آ چکی ہے. ایسے نہیں اب ممکن رہا کہ کوئی بھی اٹھے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو, کسی کو بھی اٹھ کے میڈیا پر آ کر کوئی ذلیل کر دے یا اس کو کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتا ہے اپنی کسی بھی جعل سازی میں. ان کا پیچھے مقصد صرف یہی ہے کہ ایک بزنس مین ہونے کے ناطے پیسے بٹورنا ہے. پیسے بٹورنا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں ہے. میری عزت ہے, میری بیٹی ہے, ان کو یہ سرے عام سڑکوں پر لے کر, اس کو اپنی عزت کا تو ہے ہی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو یہ تو ماں کے لانے کے قابل نہیں ہے. ایک ماں کی عزت ہوتی ہے, یہ اپنی عزت کو نہیں دیکھ رہی اور میری بیٹیوں کی عزت کو بھی نہیں دیکھ رہی. یہ بات عزت کی کرتی ہے, بات یہ سفید پوشی کی کرتی ہے. سفید پوش جو عورتیں ہیں وہ تو اپنے آپ کو گھر میں 4 دیواری میں قید کر لیتی ہیں. وہ تو باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھتی. کہ آپ کی شادی کتنا عرصہ شادی کو ہوا؟ یہ تقریباً 13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال ہو گئے ہیں. کیا شادی آپ نے لو میرج کی؟ نہیں, ارینج میرج ہے. اچھا. نہیں ہوتا یہ ہے نا, لوگوں کا موقف ہوتا ہے کہ جی لوگ پہلے بڑی محبت میں شادی کر لیتے ہیں, پھر نبھتی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالا کرو. ایسی نہیں بات, یہ ارینج میرج تھی. لو میرج کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے, ارینج میرج تھی. اچھا ارینج میرج تھی. تو جب آپ کی شادی ہوئی تو کیا اس وقت کیا معاملات تھے؟ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی؟ ہاں اچھا گزر بسر ہو رہا تھا. بیشتر اوقات مطلب کہ جو ڈریسنگ وغیرہ کے حوالے سے اکثر ہماری آپس میں چپکلس ہو جاتی تھی, لیکن پھر بھی جو ہے نا برداشت کرتے ہوئے. ڈریسنگ کیا مطلب وہ کیا بہت زیادہ آزاد خیال قسم بہت براڈمینٹ, بہت آزاد خیال, بہت ہی آزاد خیال کہ مطلب کہ ایک عورت کو جو ہے نا یہ زیب نہیں دیتے. جو باتیں, جو کپڑے, جو رہن سہن عورت کو زیب نہیں دیتا نا. ہم ایک اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں, اس کے مطابق اس کا رہن سہن بالکل نہ تھا. اچھا. تو کیا یہ مطلب اس طرح کا لائف سٹائل انہوں نے شادی کے بعد اڈاپٹ کیا یا پہلے سے ان کی فیملی ایسی ہی تھی؟ فیملی ان کی تھی ایسی, لیکن اس کا زیادہ حد سے بڑھ جانا نا, اس کا جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا. اچھا. کہ کافی بار میں نے اس کو روکا کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے. سوشل میڈیا مطلب کیا کہ یہ آن لائن وغیرہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہر سہولت ہے گھر میں, مطلب کہ صرف ایک کھانا پکانے کا کام, باقی ہر چیز کے لیے مطلب کہ ملازم وغیرہ میڈز وغیرہ یہ وہ, تو صرف ایک کام کھانا پکانے کا وہ اس سے نہیں ہو سکا کہ جی میری ایکٹیویٹی نہیں ہے, مجھے ایکٹیویٹی کے لیے آن لائن جانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, مجھے پارلرز کی اجازت دی جائے, مجھے آن لائن میک اپ بیچنے کی اجازت دی. کیوں بھائی, کس چیز کی کمی ہے تمہیں کھانے کو نہیں مل رہا, پینے کو نہیں مل رہا, کپڑے نہیں مل رہے, جوتے نہیں مل رہے, عزت نہیں مل رہی. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو کبھی خرچے کے حوالے سے تنگ کیا ہو, بچوں کے اخراجات پورے نہ کرتے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ کہتی ہو کہ آپ نے نہیں کرنا تو چلو میں خود کرتی ہوں؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ اس کی خود کی ذات کی مرضی تھی کہ میں مطلب ایسے اوپنلی سوشل میڈیا میں جانا چاہتی ہوں. یہ میں نے کہا یار یہ عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. تو تم ایک عزت دار فیملی کی بہو ہو, ایک عزت دار بزنس مین کی تم بیوی ہو, تو یہ ہم لوگوں کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. لیکن وہ اپنی ضد پر بالکل قائم رہتے ہوئے اس نے یہ کام سٹارٹ کر لیا. اس کے والد نے
بہت اس کا جو ہے نا ساتھ دیا. بہت بار میں ان کو بھی بولتا رہا کہ جناب اس کو سمجھاؤ, یہ میری بات نہیں مانتی, گھر والوں کی نہیں مانتی, ہمارے اگینسٹ ہے, ہر بات پہ لڑائی, ہر بات پہ جھگڑا, ہر بات پہ لڑائی کہ یہ نہیں کرنا تو میں یہ کروں گی, وہ نہیں کرنا تو میں یہ کروں گی, یعنی کہ ضد بازی میں بہت. اور اس کے جو ہے نا بہت پیچھے بیک تھی, گھر والوں کی بڑی سپورٹ تھی. ذرا سی آپ کی جو مسز ہیں وہ کتنے بہن بھائی ہیں, پیچھے سے ان کی فیملی کیا اسٹرانگ فیملی تھی؟ ہاں جی, مطلب کہ بہن بھائی وہ ہیں, ایک بھائی ان کا قتل ہو گیا, ایک ذیشان ہے وہ ادھر ہاسپٹل بنا کر بیٹھا ہوا ہے, ایک بہن ہو رہا ہے, مطلب 2 بہنیں 2 بھائی, ایک بھائی قتل ہو گیا ہوا ہے. اچھا, تو کچھ آئیڈیا ہے کہ بھائی ان کا کیوں قتل ہوا تھا؟ بھائی ان کا جو ہے نا وہ ابھی تک کوئی سامنے حقائق نہیں آئے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا ماشاءاللہ سے گھر میں اچھا خاصا ماحول بھی ہے, ہم نے بھی دیکھا آگے پتہ چل جاتا ہے انسان, تو ماشاءاللہ سے گھر بار اچھا ہے, ہر سہولت موجود ہے, تو یہ گھر میں کیسی وائف تھیں, ذمہ دار تھیں, آپ کی ضروریات کا خیال رکھتی تھیں, بچوں کا خیال رکھتی تھیں, آپ کے والدین, ایک ہوتا ہے نا کہ لڑائی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کہتا ہے میرا کچھ نہ کرو, میرے ماں باپ کی خدمت تم نے کرنی ہے, کیا وہ پوائنٹ تھا بیچ میں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے ماں باپ کا تو میں نے کبھی اس پر, کیونکہ شرعی بھی جو ہے نا اس کے مطابق ہی میں چلا ہوں, بالکل ایسے, تو ماں باپ کے لیے تو میں بالکل ہی نہیں کہتا رہا. اور میرا بھی آج تک اس نے کچھ نہیں کیا, نہ کبھی مجھے کھانے کو, نہ پینے کو, نہ مطلب کہ جیسے کہ ایز اے بینگ وائف ہسبینڈ کو کپڑے ریڈی کر کے دیتی ہے, شاپ پہ جاتے وقت, کام پہ جاتے وقت, ناشتہ وغیرہ, ایسا کچھ بھی نہیں. اور بچوں کو تو شروع سے اب تک میرے والدین سنبھالتے رہے ہیں, دادی دادا سنبھالتے رہے ہیں, چاچو ہے, چاچی ہے, ان کی بہت خدمت کی ہے انہوں نے. اور ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, سب ان کو فکر ہوتی تھی, اس کو نہیں ہوتی تھی. وہ تو مطلب کہ جب سے اس فیلڈ میں گھسی, صبح اس نے نکل جانا ہے, اس نے رات کو آنا, نہ اس کو بندے کا پتہ, نہ بچوں کا پتہ, نہ گھر کا پتہ کہ میرے پیچھے بھی کوئی ہے, میں گھر والی ہوں, گھر بار والی ہوں. تو مطلب یہ چیزیں اس نے بالکل اگنور کر دیں جب وہ اس فیلڈ میں گھسی ہے. بالکل بھی اس نے نہ بچوں کا کھانے کا فکر, نہ پینے کا فکر, نہ ان کو پہنائے کا فکر, وہ سب کچھ دادی دادا کرتے رہے. آج جو یہ جن دادی دادا کو یہ بدنام کر رہی ہے, جس چاچی چاچا کو یہ خام خواہ بدنام کر رہی ہے, پردے کے پیچھے معاملات کچھ اور ہے. ابھی آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں, آپ لوگ آئے ہو حقائق جاننے کے لیے, تو بہت سے ایسے حقائق ہیں جو میں آپ میڈیا والوں کے سامنے لاؤں گا, اور ہمارے معاشرے کو جس میں یہ عورت ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بہت سے, دیکھیں ہر بندہ کو صحیح پازیٹیو سوچنے والا نہیں ہوتا, کہ بہت سے لوگ اس کے جو انٹرویوز میں کوئی اچھا سوچنے والا, کوئی برا سوچنے والا, لیکن جو میرے نا عورت ذات کے ساتھ سب کی ہمدردی ہو جاتی ہے. اچھا, ایک اور ذہن میں میرے بات آئی ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی. جی, یہ پہلے سے شادی شدہ تھی. یہ ادھر سے بھی اس نے جو ہے نا پیسے بٹورے. اچھا, ان لوگوں کے گھر میں جتنا زیور تھا, وہ لوگ آج بھی ہیں, ادھر لاہور کے رہائشی ہیں. اچھا, وہ خون کے آنسو روتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے یہ 13 سال کیسے گزار لیے, ہمارے پاس یہ 1 سال رہی ہے, 1 سال ہمارے لیے 100 سال کے برابر تھا. اتنی اذیت برا وہ ہمارے لمحات تھے. اور جاتے ہوئے مطلب کہ جتنا ہمارے گھر میں, ہر گھر میں مطلب کہ عورتوں کا یہ پہناوا ہے, تو زیور وغیرہ یہ سارا کچھ لے گئی, پھر نقد کی صورت میں ان سے بلیک میل کر کے ان لوگوں سے بھی پیسے بٹورے ہیں. تو اب یہ وہی جو ہے نا یہ اپنا سین یہ اس نے بنایا ہوا ہے, صرف اس کے پیچھے مقصد پیسے بٹورنے کا. کبھی اس کا بھائی ہمارے پاس, ان کی طرف سے ایک منصف ڈلے تھے, تو ظفر مقصود نام کے. اچھا, وہ ان لوگوں کی طرف سے تھے, مطلب کہ صلح صفائی یا جھگڑا وغیرہ. تو اس بھائی سے اس بندے نے اس کو بہن بیٹی بنا کر اتنا مطلب اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ بس جائے. اور اس کو نتیجے میں اس کو کیا صلہ ملا کہ اس کا بھائی فون کرتا ہے ظفر صاحب کو. اچھا, اور جی کو 70-80 لاکھ روپیہ ایسے مطلب بات کی کہ 70-80 لاکھ روپیہ ہمیں دے دو, ہم بچے بھی دے دیں گے, اس کی جان بھی چھوڑ دیں گے, بہن پیچھے ہٹ جائے گی. یہ مطلب ظفر صاحب کو انہوں نے ٹیلی فون کیا, اس کے بھائی ذیشان نے. اس کے بعد جب بی بی تک کی باری آئی تو اس بی بی نے اس کو, بھائی کو جو بنا ہوا تھا ظفر مقصود, وہ ڈالا بھی انہوں نے تھا, ہماری طرف سے کوئی نہیں تھا.
اس کو بھائی بننے کا یا بہن اس سے بننے کا صلہ یہ دیا کہ اس پر ایک سنگین گنونا الزام لگا دیا, الزامات لگائے, الزامات لگا دیے, اور اس کو اس کے اوپر ایف آئی آر بھی دے دی. اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ باجی ایسے تم زیادتی کر رہی ہو, یہ کام ایسے نہ کرو, یہ تم بالکل غلط کر رہی ہو, اپنی تم عزت کا پاس نہیں ہے. تمہیں ان بیٹیوں کو دیکھو جن ان لوگوں نے تمہیں 13 سال مطلب کہ برداشت والا کام کیا, کہ اس کو پھر کہتی ہے جی مجھے 40 لاکھ روپیہ دلوا دو تو میں ان کی جان چھوڑ دیتی ہوں, بچے بھی دے دوں گی, ان کی جان بھی چھوڑ دوں گی. مطلب پیچھے مقصد صرف پیسے بٹورنے کا ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو میڈیا میں بھی اس نے مطلب کہ امیر کبیر بزنس مین یہ وہ, تو اس کے پیچھے وجہ پھر سب لوگ سمجھدار ہیں. آپ میڈیا والوں کی نہیں, اب کم از کم لوگوں کو بہت زیادہ آپ میڈیا, یہ آپ کا جو ہے نا ہم سارے مشکور ہیں, یہ آپ لوگوں کی میڈیا والوں کی وجہ سے یہ ہمارا معاشرے میں شعور پیدا ہوا ہے. بے شک ایسے. تو یہ سب کو مطلب کہ سامنے ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی آپ نے ان کو آزادی دی, انہوں نے کہا کہ جی میں نے کام کرنا ہے, میں آن لائن کام کرنا چاہتی ہوں, میں پارلر کھولنا چاہتی ہوں, اور جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا بھی آپ کا گھر تو بڑا مذہبی سا ہے, تو کیا یہ پہلے بھی اسی طرح سے برقع پہن کے اور اس طرح سے رہتی تھیں؟ ورنہ تو جو میں نے اصل حقیقت دیکھی ہے وہ آپ اپنے منہ سے بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. بات یہ ہے کہ یہ سفید پوشی جو مطلب یہ میڈیا میں بار بار بول رہی ہے کہ میں سفید پوش میں, یہ اس کے پیچھے جو میں اصل حقائق ہے میں آپ لوگوں کو ود پروف دوں گا جی, کہ اس کے پیچھے اس کے پردہ پوشی کے پیچھے کیا معاملہ ہے. پردہ سفید پوش لوگ جو ہے وہ گھروں سے نہیں نکلتے, وہ گھر بیٹھے اپنی عزت کو سنبھالے, گھر میں جو کام کر پاتے ہیں ایک اپنا کھانے دانے کے لیے, ایک رزق روٹی کے لیے, وہ 4 دیوار سے باہر نہیں نکلتے. سفید پوش جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو سفید پوش ظاہر کر رہی ہے. میں آپ کو ایسے ایسے حقائق اس کے سامنے لاتا ہوں, پیش کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے آگے, کہ یہ میرا خیال ہے کہ اس کے فیملیز والے ہیں, اس کے جو رشتہ داران ہیں, جو ہمارا معاشرہ ہے, تو وہ اس کو بہو بیٹی, ہمارا معاشرہ اس کو بیٹی کہنے پر افسوس کرے گا کہ یار اس کو ہم بیٹی اور بہو کا یا بیوی کا کو نام دیتے ہیں. بیوی تو اب میری نہیں. اچھا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ جی یہ برقعے کا اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور ہی خاتون ہے, اور وہ خاتون یہ ہے کہ یہ بہت ہی براڈ مائنڈڈ ہیں, اور وہ اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں کہ واقعی میں خود بڑی شرمندہ ہوئی ہوں کہ یار یہ کیا ہے کہ یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنا روپ کچھ اور دکھا رہی ہیں, اور جس وجہ سے گھر والے تنگ ہوئے ہیں, شوہر تنگ ہوا ہے, شوہر شرمندہ ہوتا ہے, وہ کیا ہے, اس کے حقائق کیا ہیں, ان کی ڈریسنگ آپ دیکھیں وہ اتنا پریشان کن ہے. وہ یہ مجھے ان کی ویڈیوز اور کلپس بھی دکھا رہے تھے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ٹک ٹاک بھی شاید بناتی تھی, سوشل میڈیا کا بھی وہ بہت زیادہ بے جا استعمال کرتی تھی. آپ اگر مطلب آپ کو لگتا ہے تو آپ جا کے ان کا اکاؤنٹ چیک کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے. میں اس حوالے سے بتاتا ہوں. ایک یہ بات بہت ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے میڈیا پہ فائرنگ کے حوالے سے. ہاں جی, انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی کہ آپ نے ان پہ فائرنگ بھی کرائی. جی بالکل ایسا بالکل نہیں ہے. پولیس ریکارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں. متعلقہ جو تھانہ ہے ہمارا وہ ملت پارک لگتا ہے, اس میں مکمل A to Z سارا ریکارڈ ہے کہ ادھر ایسا فائرنگ کا کوئی وقوع نہیں ہوا. قطعاً طور پہ سب جھوٹ پر مبنی ہے. کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ایف آئی آر جو درج ہوئی میرے پاس جھوٹی ایف آئی آر 4 اس نے ایف آئی آر مجھ پہ جھوٹی کروائی, جن کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے. ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے, اور یہ بار بار فائرنگ کو ہائی لائٹ کر رہی ہے. آپ متعلقہ تھانے میں تو جائیں. اچھا دوسرا یہ دکھا بھی رہی تھی کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے, زخم بھی دکھاتی ہیں, اور کبھی ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہی انسان کے آپ مطلب جس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں یا آپ ان کو منع کرتے ہو تو کبھی ہو ہی جاتا ہے ہسبینڈ تھوڑا سا غصے میں آ کے باہر ہو جائے. کبھی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ نے کبھی ان پہ ہاتھ اٹھایا ہو یا کبھی ایسی نوبت آئی ہو؟ نہیں ایسا مطلب کہ سب باتیں ایک اپنی الگ جگہ پہ تھیں کہ زبردستی میں نے کبھی بھی نہیں اس پر تھوپی, لیکن اسی نے مجھ سے زبردستی کے معاملات کیے سب, جب بھی کیے ہیں. جبرن جب بھی کوئی بات منوائی ہے, جبرن منوائی ہے, میرے بالکل مخالف, میرے نیچر کے مخالف جاتے ہیں. ایف آئی آرز یہ اس نے مجھ پر کروائی. ان ایف آئی آرز کا ابھی تک کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پیچھے کس بنا پر ہوئی, کس بنا پر ہوئی. آج تک نہ کورٹ میں کوئی ثابت کر سکا ہے, نہ ان کے یہ محترمہ کے حوالے سے, نہ مطلب کہ ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں, محکمے ہیں, پولیس والے, آج تک کوئی پروف نہیں مل سکا.
یہ ایف آئی آرز میں ابھی تک یہ میں ان کی وہ جو عدالت میں تاریخ وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھگتا ہوں. یہ عدالت کا فیصلہ یہ عدالت کا فیصلہ کہ ادھر موقع پر ایسا فائرنگ کا کوئی وقوع نہیں ہوا. یہ میرا فیصلہ نہیں, میرا نہیں لکھا ہوا, یہ جج صاحب کا لکھا ہوا. صحیح. تو یہ ساری چیزیں من گھڑ کہانی ہیں, جسٹ صرف اور صرف پیسے بٹورنے کے لیے. عزت کا ان لوگ عزت کیا ہوتی ہے اس کو یہ اس کے پاس سے بھی نہیں یہ بات گزری. اچھا آپ نے مطلب ان کو پارلر کی اجازت دے دی, وہ پارلر کرنے لگیں, اس کے بعد ان کا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا. بہت مختلف ہو گیا. بہت مختلف ہو گیا. تو بالکل ہی مطلب کہ گھر میں ٹائم دینا بند. آپ نے پارلر کی اجازت میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی اس نے بات کام کیا جبرن کیا ہے. میری نیچر کے خود بخود نہ کہیں جاتے وقت اس نے مجھے ہوتا ہے نا کہ بھائی میں کسی کام کی اجازت لے لوں یا کہیں جا رہی ہوں میں فلان جگہ پہ جا رہی ہوں, ایسا مطلب کچھ بھی نہیں کہ بتانا بھی کبھی مناسب نہیں سمجھا. جب سے اس فیلڈ میں انٹر ہوئی ہے نا تو گھر میں ٹائم دینا بھی اس نے کلوز کر دیا تھا. بہت کم 8-8 10 گھنٹے 12 گھنٹے گھر سے غائب رہنا بغیر اطلاع سے. دیکھیں ناظرین, جو عورت سڑک پہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور میں بچوں کی بھوک سے تنگ آ کے باہر نکلی ہوں, یا تو میرے پاس حل یہ ہے کہ میں بچے مار دوں یا میں خود مر جاؤں. تو اب اصل حقائق یہ ہیں کہ اس عورت کا شادرہ میں پارلر ہے بہت اچھا, اور اس کے علاوہ وہ مختلف آن لائن کام کرتی ہیں. ان کا سوشل میڈیا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے. اور وہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو ایک وہ نقاب پہن کے وہ کہتی ہیں کہ جی میری تہذیب مجھے اجازت نہیں دیتی, وہ نقاب پہن کے اپنی اس کی دہائی دے رہی ہیں. وہ ٹک ٹاک کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں, ان کا فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. آپ ان کی جو ہے ویڈیوز دیکھیں اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ پھر اس طرح کی باتوں پہ تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے. میری بیٹیوں کے نام کو استعمال کیا ہوا ہے جی, اور ان کے نام کی بھی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں کہ مطلب کہ کسی کو ڈائریکٹلی پتہ نہ چلے کہ یہ آئی ڈی کس کی ہے کسی اور کے نام پر. وہ مطلب کہ میری بیٹیوں کو بھی اپنے اس لائن پہ, اور یہ مجھے کہتی ہے کہ جب مجھے یہ جھوٹی ایف آئی آرز میں مقدمات میں مجھے اریسٹ کروایا گیا نا بغیر کسی ثبوت کے, تو اس نے مجھے بذات خود کہا, ادھر بھی اس نے مجھ سے پیسے مانگے, اتنے پیسے مجھے دے دو تمہاری جان چھوڑ دوں گی, ورنہ میں جس لائن پر ہوں تمہاری بیٹیوں کو بھی اس لائن پر لاؤں گی. یہ مجھے یہ بذات خود کہہ کر گئی ہوئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں میں کرائے کے گھر پہ رہتی ہوں, 6 ماہ کا میں نے کرایہ نہیں دیا, اور استغفر اللہ بڑا مجھے سوچ کے شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہیں جی آپ خود ان کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. بالکل بھی ایسا کہ وہ کہتی تھی مجھے انہوں نے مجھے کہتے ہوئے بھی میرے منہ کو زیب نہیں دے رہا, مجھے کتنی جگہوں پہ انہوں نے بیچنے کی کوشش کی ہے. یہ سفید پوش عورتیں جو ہوتی ہیں نا گھریلو عزت دار, یہ ورڈز یوز نہیں کرتی, سوچنا تو دور کی بات ہے. بس میں اتنا کہوں. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے 6 ماہ کا کرایہ نہیں دیا تھا, انہوں نے مالک مکان کو چابی دی کہ جاؤ گھر چلے جاؤ, وہ ہے قطعاً طور پہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. مالک مکان کے بل بھی سارے A to Z کلیئر ہیں اور ان کے کرایہ جات بھی سارے کلیئر ہیں. کبھی مالک مکان نے ہمارے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کہ ہمیں کرایہ دو. یہ اس علاقے کے آپ اس ایریے میں چلے جائیں نا جس ایریے میں نے یہ گھر رینٹ پر لیا ہوا تھا, تو ان علاقوں والے سے محلے داروں سے پوچھ لیں اس عورت کے بارے میں بھی اور میرے بارے میں بھی. اور رہی بات مال مکان کی, وہ تو آج تک اس کے پاس اس نے کبھی پوچھا تک نہیں کرایا. گھر تو میں نے لیا تھا, اس نے تھوڑی نہ لیا تھا جو وہ اس سے پوچھتا. اور یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ میری بہن آپ بھی عورت ہیں, یہ باتیں کرنی زیب دیتی ہیں ایک عورت ذات کو, ایک عزت دار کو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والوں کا ان کے ساتھ رویہ کیسے تھا؟ کیونکہ دیکھیں اگر میاں بیوی کی لاکھ چپکلش ہو, میاں بیوی کے لاکھ اختلافات ہوں, اگر بیٹے کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی بیوی لے کے آئی ہے کہ جی یہ آپ کی نسل ہے, یہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے 2 وقت سے کھانا نہیں کھایا, تو آپ کے والدین ان کو دھکے مار کے نکال دیں گے؟ نہیں, قطعاً طور پہ اس چیز کا ایک تو اس نے یہ بھی بات کی کہ جی 7واں محرم تھا, ہاں جی, تو جو ہے نا ہم لوگ آئے, انہوں نے دروازہ نہیں کھولا, اندر نہیں آنے دیا, پانی کا گھونٹ نہیں دیا, ہم سڑک پر بچے لیٹے رہے, ہم بھی بیٹھے رہے ساری رات. سب جھوٹ ہے, میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, یہ باہر کیمرہ لگا ہوا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں, بچے میرے ساتھ آئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے. میں گھر نہیں تھا اس وقت نا. اچھا, تو وہ میں آپ کو آن ایئر یہ سارا میں ریکارڈ آپ کو پلے کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے بیل دی,
میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا, بچے اندر آئے, بیٹھے ہیں. یہ عورت بھی, حالانکہ وہ ڈائیورس ہو چکی تھی, اس کے باوجود یہ بھی اندر آئی. جب ان لوگوں نے پتہ لگا روزہ ہے, بچوں نے بتایا جی ہمارا روزہ ہے, ماما پاپا میرے نے ان کو اندر بٹھایا ہے, ان کو روزہ کھلوایا ہے, ساری باتیں وہ مطلب ریکارڈ ہوئی ہیں. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, ریکارڈنگ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے. آپ کی مطلب گھر میں تھوڑا سا معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے, آپ نے کس حد تک نباہ کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ دیکھیں 5 بچے جب ہو جاتے ہیں نا, خاص طور پہ بیٹیاں ہو جاتی ہیں, اور آپ کی بچی تو ماشاءاللہ بڑی بیٹی 13 سال کی ہے اور 2 سال تک بچی جوان ہو جائے گی, تو آپ نے کس حد تک کوشش کی کہ معاملات سنبھل جائیں؟ میری بہن اس حد تک گیا کہ میرے گھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے. اس وجہ سے خلاف تھے کہ یار یہ جھگڑا جو ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھر بسا رہے. میں نے تو جو کوشش کی میرے جو گھر والوں نے کوشش کی نا, میرے خلاف بھی جا کر, میری سوچ, میری نیچر کے خلاف تک میرے گھر والے بھی چلے گئے اس محترمہ کو بسانے کے لیے. اور جس کی وجہ سے میرے گھر والے میرے خلاف ہو گئے, وہ میری تو بنی نہیں, وہ ان کی بھی نہیں بنی. آپ وہ جب ریکارڈنگز دیکھیں گے نا کہ یہ مطلب کہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے, اس کے اکارڈنگ جو آپ ریکارڈنگ دیکھیں گے نا, تو آپ سب لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنی سچائی کی پیکر ہے, یہ کتنی کی سفید پوش ہے, یہ کتنی کی عزت دار ہے. اچھا, تو کیا مطلب آپ کے بچے بھی اس حوالے سے پریشان تھے؟ کیونکہ میں نے خود آپ کے بچے کا کلپ دیکھا, انہوں نے کہا جی ہم نے پاپا کو کہا ہم نے کھانا نہیں کھایا ہوا, ہمارا بل نہیں دیا ہوا تھا, موٹر کٹ گئی, تو پاپا کہتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے, میں اس چیز کا ذمہ دار. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بچوں کو سکھایا پڑھایا جا رہا ہے پریشر میں. ایک آپ ریسنٹلی میرے خیال میں نے کل ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہے محترمہ کا, اس میں یہ شاید اس کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے, تو بچوں کو وہ گھور کے آنکھیں دکھا رہی ہے. تو یہ جسٹ پریشرائز کیا گیا ہے بچوں کو, ورنہ بچے تو میرے پاس آتے ہیں عدالت کے ذریعے ملاقات کرتے. اچھا, جب آپ کی ڈیورس ہوئی تھے, آپ لوگوں نے بچوں کے بارے میں کیا ڈسکس کیا تھا؟ بچوں کے بارے میں ہمیشہ سے کمپرومائز میری طرف سے رہا. یہ ڈائیورس تو کب کی ہو جانی تھی. مطلب کہ جس فیلڈ میں یہ جا چکی, جن حد تک جس لنکس میں یہ جا چکی ہے, تو وہ پریکٹیکلی میرے خون میں نہیں ہے. صحیح. میری نیچر میں نہیں ہے, میرے خون میں نہیں ہے. میں ایک عزت دار فیملی سے بلونگ کرتا ہوں, تو ایک معاشرے کا تہائی حصہ ہم لوگوں کو جانتا ہے, ہماری برادری کو جانتا ہے. اس نے میرے ماموں جان ہیں حاجی نواز پپو ہارلوڈ کے صدر, ان کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا. تو ان سب کے پیچھے مقصد جسٹ دیکھیں نا, اب اس کا ایک لیول دیکھیں حاجی نواز پپو کا, کہ اس کو کیوں اس کی اپنا جو پرسنالٹی ہے اس کی عزت کو ٹچ کیا جا رہا ہے. تیسری جگہ پہ تیسری جگہ پہ کیا کہ یہ مطلب کہ لوگ معاشرے میں ان کا ایک نام ہے, تو اپنی عزت سے یہ ان کی عزت کو ہم ٹچ کریں گے, ہرٹ کریں گے, تو یہ ان لوگوں سے منہ مانگے ہم پیسے بٹور سکتے. آپ نے جب سے طلاق دی ہے, آپ نے کبھی بچوں کو خرچہ ورچہ نہیں کیا؟ بالکل, خرچہ بالکل جا رہا ہے, بذریعہ کورٹ جا رہا ہے. اور اس محترمہ کے اور اس کے جو مطلب کہ متعلقہ جو ان کے لائرز ہیں, وہ وغیرہ ادھر سٹیٹمنٹ ہے ساری, ادھر ریسیونگ کے پر سگنیچر. میرے وکیل صاحب سے آپ کانٹیکٹ کیجئے گا, وہ ساری حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ یہ اور اس کے گھر والے یا یہ خود یہ کتنے پارسا, کتنے اچھے, کتنے سچے اور کتنے عزت دار لوگ ہیں. ان ساری باتوں کے پیچھے جسٹ ایک ہی سمجھدار کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. صرف پیسے بٹورنے ہیں بس, صرف پیسہ ہی ان کی لائف میں, ان کی زندگی میں اہمیت کا حامل ہے. کوئی عزت کا ان لوگوں کو جو ہے نا نہیں پتا کہ عزت کی اہمیت کیا, انسانیت کیا ہوتی. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ کے 5 بچے ہیں, اور آپ کا گھر بار بھی میں نے دیکھا ماشاءاللہ سے, اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنی کفالت میں لیں, اور اگر ماں اتنی ہی مجبور ہے, اتنی ہی پریشان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیچنے پہ چل پڑی ہے, اپنے آپ کو تو نہیں, ہر بچے ہی بیچنے کے لیے نکلی ہے, تو وہ اتنی مجبور ہے, تو آپ اپنے بچے اپنی کفالت میں کیوں نہیں لیتے؟ یہ کفالت میں دیکھیں, میں نے تو کہا تھا, میں کہا تم سے نہیں پالے جاتے نا, حالانکہ تمہارا ایک اچھا خاصا پالر ہے, اور اچھا خاصا تم کما رہی ہو, اچھا خاصا تم مطلب آن لائن بڑا پورے مطلب جتنے بھی میڈیا سوشل میڈیا لنکس ہیں سب پر یہ آن لائن ہے. میک اپ وغیرہ کے ریفرنس ہے, مطلب اور کافی اس نے وہ چیزیں ہیں, اور اچھا خاصا تم یہ سسٹم تمہارا چل رہا ہے. اگر تم سے نہیں پالے جاتے, میں تو جو اپنا عدالت میں جو ایک جائز مناسب ہوتا ہے بچوں کا خرچہ, وہ جو
جو ہے وہ تو میں آلریڈی پے کر رہا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا. اگر تمہارا اس میں نہیں ہو رہا سسٹم, تم سے نہیں گزارا ہو رہا, نہیں بچے تم سنبھال پا رہی یا پال پا رہی, تو آپ میرے حوالے کر دو, میں بڑا اچھا ان کو پال لوں گا. آپ یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے, اتنی باتیں ہوئی ہیں, وہ جگہ جگہ جا بھی رہی ہیں, آپ آخر پہ ہمارے پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ایک تو میری بہن میں میسیج یہ دوں گا کہ اس کے جو ہے نا سورسز بہت اوپر لیول تک ہیں, اور یہ ود پروف ہے میرے پاس, یہ بھی آپ لوگوں کو میں شو کروں گا, بہت ہائی لیول تک اس کے اثر و رسوخ ہیں. تو جو ہے نا کل کو میرے ساتھ, میری فیملی کے ساتھ, یا اس کے پاس جو اس کی کسٹڈی جو جبراً اس نے بچے رکھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کوئی بھی خدا نخواستہ کو ایسی ویسی کو حرکت ہوتی ہے, جانی مالی یا کوئی ایسی, تو اس کے پیچھے اس محترمہ کا اور اس کے لنکس کا ہاتھ ہوگا. میں یہ کرنا چاہتا ہوں. میں ناظرین, آپ نے شیخ عتیق الرحمان صاحب کی گفتگو سنی. انہوں نے اپنا موقف بڑے بھرپور طریقے سے بتایا, اور انہوں نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جو کہ یقینی طور پر ایک بھیانک رخ ہے. اور واقعی میں یہاں پر جو ہے نا انسانیت شرمندہ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی خاتون اٹھ کے خود اس طرح کی حرکتیں کرے, کیونکہ عورت جو ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو عورت کا مقام ہی بہت رکھا, اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورت کے پیروں میں جنت رکھی ہے. تو جب ایک عورت کو خود اپنی عزت نہیں کروانی آئے گی تو معاشرہ اس کی کہاں سے عزت کیجیے گا. کہ جب حالات اس طرح کے ہوں تو پھر گھر بسا کرتے ہیں یا اجڑ جایا کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ آج تو میں نے آپ کو ان کے سابقہ شوہر کا موقف سنوایا ہے. باقی جو ان کے معاملات چل رہے ہیں, ان کے وکیل جو ہیں عتیق الرحمان صاحب کے قانونی پیچیدگیاں کیا ہیں, قانونی معاملات کہاں تک پہنچے ہیں, انہوں نے ان کے اوپر کیا مقدمات کیے ہیں, یہ اپنا دفاع کس طرح سے کر رہے ہیں, یہ سارے معاملات جو ہیں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی, کیونکہ میں آپ کو ملواؤں گی ان کے وکیل سے, اور جو وہ خود بتاتی ہیں کہ جی میں نے یہ کیا ہوا ہے, عدالت نے یہ کیا, یہ نہیں آتے, موجود نہیں ہوتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جی یہ بچوں کو کھانے تک نہیں دیتے, اور دوسرا انہوں نے یہ موقع پیش کیا کہ ہم ان کو خرچہ دیتے ہیں, اور خرچے کے تمام جو ہے پروف اور ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ان کے وکیل کے پاس ہے. تو اس لیے جو ہے ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو اس پہ رکھیں. اور دوسرا آخر میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ناظرین ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایک بڑی اچھی انٹرٹینمنٹ ہے آپ, لیکن دیکھیں ہر چیز کے استعمال کے فوائد بھی ہوتے ہیں, نقصانات بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ لے لیں, اور آپ کو اس حد تک استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس کا نقصان اٹھائے ہی ہیں. جی ناظرین, اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا. عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا, سبسکرائب کیجیے گا, اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.